अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए और इस हवाले से GHQ में खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसे खिताब करते हुए फील्ड मार्शल साहब ने बहुत सी अहम बातें जो हैं वो की हैं। उन पर इस प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे और इसके साथ ही पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक दफ़ा फिर एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान की डिबेट जो है वो छिड़ चुकी है। DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ और उसके बानी के लिए जिस किस्म का लहजा इस्तेमाल किया गया काफी अनप्रेसिडेंटेड था। इसके मुहर्रिकात क्या है उन पर भी तफसीली बात करेंगे, मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पेशावर में जलसा किया जिसमें अगेन हुकूमती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो इस सारी सूरत हाल में बहुत से अहम सवालात जो है वो खड़े होते हैं। अब इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बाद तहरीक इंसाफ की मुस्तकबिल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी? क्या इमरान खान साहब वाकई ही नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं और -1 अब इनएविटेबल होता जा रहा है? और हालात को इस नहज तक पहुंचाने में हुकूमती पार्टीज ने क्या किरदार अदा किया है? ये और जैसे बहुत से सवालात मेरे और आपके जहनों में पैदा हो रहे हैं, जिनके जवाब एज ऑलवेज सलीम बुखारी साहब के पास मौजूद हैं और हम उनके साथ इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में हम बात करेंगे कैसी अमेरिकी रिपोर्ट की, जिसमें यह इत्तराफ और इंकशाफ किया गया है कि 2021 में अमेरिका ने जो वेपन्स अफगानिस्तान में छोड़े, अब वो TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रही है। कंटेंट के एतबार से तो बहुत सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, मगर क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगी? इन तमाम मामलात पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी सी उदासी है ज़रा इसलिए कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था। हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको गरीक जन्नत करे और उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे। जी सवाल आपका ठीक जी बुखारी साहब, काफ़ी ज़्यादा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल हो रही है। पहले एक्सटर्नल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं, देन इंटरनल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की जो है वो बात करेंगे। आज फील्ड मार्शल साहब जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए हैं और उस हवाले से GHQ में खसूसी तकरीब थी, उसमें उन्होंने अगेन वही एक्सटर्नल नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हुए भारत और अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक नया ओहदा है, उसके एतबार से एक नया सेक्रेटेरिएट कह लीजिए या GHQ कह लीजिए बना है जी। और उसकी पहली तकरीब थी कि तीनों मुसल्लह अफवाज की जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया उनको। ये ज़रूरत क्यों पड़ी, पहले तो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एक नया ओहदा, इतना बड़ा ओहदा तख्लीक करने की क्या ज़रूरत पड़ी। आपको याद होगा कि जब से अफ़गानिस्तान का कसिया शुरू हुआ था, पहले जब अमेरिका और रूस के दरमियान लड़ाई में हम हिस्सेदार बने थे जी। तब से ये बात हमारे कानों तक पहुंची थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल जो है या जो न्यूक्लियर हथियार है बड़े गैर महफूज हाथों में है। जी जी बिल्कुल। और बल्कि कहने वालों ने तो यहाँ तक कहा कि जो 65 किलो में रह गए हैं तालिबान, बस वो कब्जा करने वाले हैं उसके ऊपर। फिर किसी ने ये दरफुंतनी छोड़ी कि जी यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बात की गई कि जो पाकिस्तान के जो कोड्स हैं वो शेयर कर लिए जाएं दुनिया की जो 5 परमानेंट पावर्स हैं। तो पाकिस्तान के प्रोग्राम के हवाले से मुनाफकत और मुखासमत तो अपनी जगह है, लेकिन हमारा इम्तिहान जो है वो कई एतबार से लिया गया जी। एक दफ़ा इसराइल और भारत ने मिलकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले की सोची, याद होगा आपको? बिल्कुल याद है। लेकिन चूंकि एक रात पहले हमें पता चल गया था, फिर जो पैगाम हमने दिया उसके बाद ये कोशिश दोबारा नहीं हुई जी। कहने का मतलब ये है कि एक इतनी बड़ी फ़ौज या इतनी मजबूत फ़ौज जिसने अपने से 10 गुना बड़े यानी दुश्मन को नाकों चने चबवाए हों, उसकी तारीफ तो दुनिया भर में हो रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है जी। हमारी सबकत कह लीजिए, हमारी पावर कह लीजिए, उसको पजीराई मिल रही है तमाम वर्ल्ड कैपिटल में, इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद ज़रूरत इस बात की थी कि इस कुव्वत को अब आइंदा अगर हिंदुस्तान जुर्रत करेगा तो वो इससे ज़्यादा कुव्वत के साथ करेगा, लिहाजा पाकिस्तान में भी फिर इस कुव्वत को और ज़्यादा मजबूत करने की सोची गई जी। तो ये जो ओहदा तख्लीक किया गया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा तकाजा था जिसको पूरा किया गया है। ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि ये सियासीदानों ने शायद उनको खुश करने के लिए एलिवेट कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहे कि इससे बड़ा सोच विचार रखने वाला जर्नैल मैंने नहीं देखा, तो फिर मेरे ख्याल से कुछ खसूसियत तो उनमें है। इसका इदराक गैर ममालिक के लोग कर रहे हैं, अपने मुल्क में हम ना करें तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि फिर जब आप एक सुपर स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो सवाल उठता है ये कि बाकी के नीचे जो 3 फोर्सेस के चीफ होंगे, क्या उनकी अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ तो नहीं हो जाएगी? लेकिन आज इसको बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान कर दिया है खुद अपने फील्ड मार्शल ने कि नहीं, वो तीनों कुव्वतें अपने अपने तौर पर यानी एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, वो इसी तरीके से अपने अपने काम देखती रहेंगी इंडिपेंडेंटली। हाँ, अलबत्ता उन तीनों कुव्वतों को मरबूत करके
ایک سپر سٹرکچر کے طور پر اس کو مانیٹر کرنا، اس کی ڈپلائمنٹ کرنا، اس کے حالات کو بہتر کرنا جو ہے یہ ذمہ داری جنرل عاصم منیر پر ہوگی. جی ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پھر تھوڑا سا انٹرنیشنل اور نیشنل مسائل کی طرف تھوڑی سی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے. اس کو ذرا ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو ایک بات باور کر لینی چاہیے کہ ایک دفعہ تو آپ نے حملہ کر کے دیکھ لیا ریسنٹلی مئی کی جنگ جب یاد کراتے ہیں نا تو ہر بھارتی جو ہے وہ یا آنکھیں شرم سے نیچے کر لیتا ہے اور یا کتے کی طرح بھونکنے لگ جاتا ہے اپنی لیڈرشپ کے اوپر جنہوں نے مروا دیا ان کو، چاہے وہ مودی تھے، چاہے وہ اجیت دوول تھا، چاہے وہ راجناتھ تھا یا ان کے آرمی چیف تھے. جو وہ جتنی بڑکیں مارتے تھے وہ ساری کی ساری بڑکیں جو ہے نا وہ زمین بوس ہو گئی. ہم نے اپنی سپریمیسی، ایئر سپیریورٹی، گراؤنڈ فورسز اور نیول فورسز تینوں جگہ ثابت کی. جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جس پر بہت اتراتے تھے وہ ان کو ہم نے پاکستان کے انٹرنیشنل واٹر کے قریب پھٹکنے نہیں دیا ہے. اسی طرح سے ایئر فورس جس کے وہ کہتے تھے کہ رفیل آ جائیں میرے پاس، مودی کہتے تھے نا، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. تو وہ رفیل جو ہیں وہ جس طرح وہ بلبلوں کی طرح سے نیچے گرے ہیں. بخاری صاحب اس ٹائم زیادہ ایشو تو ہمارا ویسٹرن بارڈر پر افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے. ان کو جو میسج فیلڈ مارشل کی جانب سے دیا گیا وہ کتنا سگنیفیکنٹ ہے؟ دیکھیے یہ اب بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پہلے ہمارا مشرقی بارڈر جو ہے یہ ہاٹ رہتا تھا اور ویسٹرن بارڈر جو ہے اس کی طرف سے ہمیں زیادہ فکر نہیں ہوتی تھی. لیکن چونکہ وہ بھی اب ہاٹ ہے اس لیے پاکستان کو دو طرفہ دشمن کا سامنا ہے. ان کے لیے بھی لفظ بہت واضح طور پر استعمال کیے ہیں. فیلڈ مارشل کہتے ہیں کہ یہ لاسٹ وارننگ ہے کہ آپ خوارج اور پاکستان دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں. جی اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم ان تمام عناصر کو، ان تمام خوارج کو جن کو آپ یا ہندوستان سپورٹ کر رہا ہے اس کو ہم پیچھا کریں گے، ہم اس کو ایلیمینیٹ کریں گے. یہ بہت بڑی وارننگ ہے میرے خیال سے. اگر افغان لیڈرشپ جو طالبان رجیم کہنا چاہیے اب اس کو تو لیڈرشپ کہنا نہیں چاہیے، افغان رجیم اگر اس کو ریئلائز کر لے اس وارننگ کو، یہ انہی کا فائدہ ہے. کیونکہ دو دفعہ ہم چکھا چکے ہیں ان کو کہ ہم سے پنگا اگر آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ ہوگا کیا. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بات کرتے ہیں انٹرنل ذرا جن کو سیکیورٹی تھریٹ کہا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے لیے ابھی ریسنٹلی DGISPR نے اس طرح استعمال کیا ہے. کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب نیشنل سیکیورٹی تھریٹ بن چکے ہیں؟ دیکھیے میرے خیال سے اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں. ہم جائیں گے کنونشن سینٹر کے اس خطاب کی طرف جس کا میں بار بار ذکر کرتا رہتا ہوں. وہ میرے خیال سے ایک ایسا خطاب تھا جس نے کئی ڈائمینشنز میں، مختلف ڈائمینشنز میں جو پاکستان کے دشمن ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہیں، چاہے وہ بھگوڑے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے offensive، سب کو وارننگ سگنل دے دیا تھا کہ بس اب ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے. Now we will chase you, now we will kill you. اور اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس خالی دھمکی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جتنے انفارمیشن بیسڈ یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں they're all successful. اور DGISPR نے بھی کہا اور خود آرمی چیف نے بھی کہا تھا یہ کہ ایک دن میں 200 آپریشن بھی ہم نے کیے ہیں. تو وہ جو کہتے تھے کہ یہ 1500 لوگ جو ہیں یہ ہم سے کچھ چھین نہیں سکتے ہیں، ان کو ہم تہس نہس کر دیں گے. اب یہ جو ڈیسپریشن میں جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا جو بچھڑتا ہوا دشمن یا بھاگتا ہوا دشمن جو ہو نا وہ ڈیسپریٹ اٹیمپٹ کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے. یہ جو اب اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ڈیسپریشن میں ہیں. میرے خیال سے ویکنس جو ہے وہ بالکل ویزیبل ہوتی جا رہی ہے کہ وہ قوتیں جو فری فار آل جب ان کا دل چاہتا تھا آتی تھی، جہاں ان کا دل چاہتا تھا وہ کاروائی کرتی تھی، وہ صورتحال اب نہیں ہے. اب آ جائیے آپ کے دوسرے سوال کی طرف جو DGISPR کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ہے. دیکھیے انہوں نے پہلی بار اتنے دو ٹوک الفاظ میں پی ٹی آئی کے بانی کو ایڈریس کیا ہے، ان کی خامیاں بھی بتائی ہیں اور اپنا عزم جو ہے اس کا اظہار بھی کیا ہے. اٹس اے کمبینیشن آف بوتھ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بانی ہیں انہوں نے کوئی تقریباً 1 درجن مرتبہ ان کو ذہنی مریض کہا ہے، اور ایک دفعہ انگلش میں بھی اصطلاح استعمال کی ہے نارسسسٹ. ٹھیک ہے، وہ میں دیکھ رہا تھا وہاں بیٹھ کے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ایسے شخص کے بارے میں حوالہ ہے اور یہ باقاعدہ ایک میڈیکل ٹرم ہے جو خود پسند ہوتا ہے، جس کو اپنے سے بہتر کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے، جو اپنے سے بہتر کسی کو برداشت نہیں کر سکتا ہے انداز میں
اور اپنی طرز میں ایک چھوٹے آدمی کی نشانی. لیکن بخاری صاحب عمران خان صاحب کی پرسنالٹی جس طرح سے آپ بات کریں وہ تو شروع سے اسی طرح سے تھی. پھر یہ ٹویٹس کی جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی 2 سال سے جاری ہیں, اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب اتنی انپریسیڈنٹڈ گفتگو کی وجہ کیا تھی, کیا اتنا کریک ڈاؤن جو تحریک انصاف پر اب کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر بھی ہے, 2/3 اکثریت بھی ہے اس کے پاس. یہ بہت انٹیلیجنٹ اور پروبنگ سوال ہے آپ کا, پتہ نہیں کہاں سے آیا آپ کے ذہن میں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب دینے کی. پہلے دنیا بھر میں ہمارا موقف اس اعتبار سے مانا نہیں جاتا تھا. دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے اور ایک صوبے کی حکومت اس کو سپانسر کر رہی ہے, اس کی سہولت کاری کر رہی ہے, یہ ہم یہاں تو کہتے تھے لیکن دنیا میں اس کو پذیرائی نہیں تھی. اب دنیا میں اس کو پذیرائی ہے, وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں اس کی بات بھی کریں گے اور تفصیل کے ساتھ. لیکن پاکستان کا موقف جو ہے کہ پاکستان کے صوبے KPK میں اور صوبہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے لوکل سہولت کاروں کا اور غیر ملکی طاقتوں کا ہاتھ ہے. جو دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے وہ را سپانسرڈ ہے. راہی ان کو اسلحہ دے رہی ہے, راہی ان کو پیسے دے رہی ہے, راہی ان کو بھارتی پاسپورٹ دے کے دنیا بھر میں بھیج رہی ہے اور راہی کے کیمپوں میں وہ ٹرین ہوتے ہیں. جو معاملہ افغانستان کی طرف سے ہے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج نہیں, آج سے کئی سال, مور دین اے ڈیکیڈ, اسپن بولدر کے علاقے میں تینوں ایجنسیز جو تھی, را تھی, CIA تھی, میں مطلب CIA واز ناٹ آؤٹ آف اٹ, اینڈ NDS جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز تھی, یہ پاکستان میں تخریب کاروں کو تیار کرتے تھے, تربیت دیتے تھے, پیسے دیتے تھے, اسلحہ دیتے تھے, فراری کیمپس تھے ان کے. جتنے بھی بھگوڑے ہوتے تھے جو افغانستان بلوچستان سے بھاگتے تھے ان کی ایک فورس بناتے تھے اور چمن کے راستے, چونکہ چمن بہت پورس بارڈر ہے, وہ واپس بھیجتے تھے بلوچستان میں. اور ٹارگٹ کیا تھا؟ ٹارگٹ واز CPAC. تو آپ کے مطابق جو ہے دہشت گردی پر جو پالیسی میں دونوں وفاق کی اور صوبہ KP کی اختلاف تھا, یہ ٹریگرنگ پوائنٹ بنا. اور ایک نہیں, میرے خیال سے اس کو میں اور آسان کر دوں آپ کے لیے. ہر چیز کی برداشت کی ایک لائن ہوتی ہے جس کو ملک کی اصطلاح میں کہتے ہیں ریڈ لائن. PTI نے غالباً وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا چیف منسٹر آیا, ہم نے اس کو دیکھا, وفاق نے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی. جس کسی نے تھوڑا سا ٹلٹ دکھایا اس کی طرف, اس کو فارغ کر دیا بانی نے. لاسٹ ایگزامپل اس کی علی امین گنڈا پور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور نے جس طریقے سے PTI کی خدمت کی, جس طرح سے PTI کو سنبھالا دیا, بڑے مخدوش حالات میں اس کا کریڈٹ دینے کے بجائے اس کو یک جنبش قلم بانی نے فارغ کر کے ایک نیا اسٹوڈنٹ لیڈر جو ہے وہ بٹھا دیا, جسے نہ یہ پتا ہے کہ چیف منسٹری کیا ہوتی ہے, نہ یہ پتا ہے کہ نارمز کیا ہیں. ان کی طرف بھی بخاری صاحب ہم آئیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ آلدو اس پریس کانفرنس کے بعد حکومت کا تو یہ دعویٰ ہے کہ تحریک انصاف بالکل مائنس ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے, اب کوئی مستقبل نہیں ہے, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک دفعہ پھر سے تحریک انصاف کو اور بانی کو ریلیونٹ کر دیا اس پریس کانفرنس نے؟ دیکھیے, یہ تو ایک آبجیکٹیو انالیسز اگر آپ کریں صورتحال کا تو اس کو دونوں طرف آپ ٹلٹ ہے اس کی. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ فوج جو بڑے دنوں سے برداشت کرتی تھی اس نے بھی اب سیدھا سیدھا کہا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا, اور تیار ہو جا میں آ رہا ہوں, تو یہ اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پہلی دفعہ فوج نے فیصلہ کیا کہ we will take on you if you will sponsor terrorism, if you will challenge the integrity of the country. ٹھیک ہے جی. اور دوسری اس کی انٹرپریشن وہی ہے کہ کیا PTI اور وہ پارٹی ریلیونٹ ہو رہی ہے؟ نہیں. جواب اس کا نہیں ہے, اس لیے کہ ہم آئیں گے اس طرف. فیصل واڈا کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل. فیصل واڈا کی طرف میں آنا چاہتا ہوں تھوڑی دیر ٹھہر کے, لیکن آپ مجھے جلدی گھسیٹ لائی ہیں وہاں پر. فیصل واڈا یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اٹ از مائنس بانی, ادروائز اگر آپ یہ قبول نہیں کریں گے تو ایون PTI از مائنس. سو اتنا کیٹیگورک سٹانس جو ہے وہ obviously اس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی از اے اسپوکس پرسن اور اے اسپوکس مین آف دا آرم فورسز. وہ کھل کے وہ اس کی کوئی تردید نہیں کرتے. لیکن بخاری صاحب ہماری آرم فورسز کا تو یہ کلیم ہے کہ ان کا سیاست کے یا اس طرح کے فیصلوں سے کوئی اس میں کوئی رول نہیں ہے. ایبسولوٹلی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے وہ کی پوائنٹ نوٹ نہیں کیا جو بانی نے استعمال, جو اپنے فیلڈ مارشل نے استعمال کیا یا جو جنرل احمد, وہ ہے کہ دیر از اے تھن لائن. اس لائن تک پہنچتے پہنچتے آپ کو انتہائی ڈیسنٹ طریقے سے, انتہائی سیاسی طریقے سے, انتہائی مورل طریقے سے روکا جا سکتا ہے. بٹ اف یو جمپ دیٹ لائن تو پھر وہ محبت پیار کا رشتہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جی بخاری صاحب, یہ بات بھی فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ بین ہونے جا رہی ہے. کیا واقعی یہ نہیں, وہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو, اس لیے کہ ایک بات یاد رکھیے,
خود فیصل واڈا بھی ایک وقت میں پی ٹی آئی کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے یا ان میں شمار ہوتے تھے جنہوں نے مل کے بانی کے ساتھ یہ پارٹی بنائی تھی. سو ہی نوز ان سائڈ آؤٹ. اس کو پتا ہے کون کتنا کمیٹڈ ہے, کون کتنے پانیوں میں ہے, یہ اس کو اچھی طرح پتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اب وہ صرف فیصل واڈا نہیں ہے, وہ سینیٹر فیصل واڈا ہے اور وہ مطلب ہے ریپرزینٹ کرتے ہیں, الیکٹڈ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ان کی زبان میں اب پہلے سے تاثیر زیادہ ہے. اور جس بات پہ آپ مسکرا رہی ہیں وہ میں بھی تھوڑا مسکرا رہا ہوں اس کے اوپر, وہ یہ ہے کہ اس کو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے تو فیڈ ملتی ہے نا, کہ وہ آتے ہیں غیب سے, یہ مضامین خیال میں, یہ صرف غالب کی حد تک ٹھیک ہے. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ -1 کر کے تحریک انصاف چل سکتی ہے کیونکہ سارا ووٹ بینک صرف خان صاحب کی کرزمیٹک پرسنالٹی کے اوپر بیس کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائلیما ہمارے ملک میں ازل سے ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح کا احترام تو اس لیے واجب تھا کہ انہوں نے یہ ملک تشکیل دیا تھا. انہوں نے ایک طویل سٹرگل کے بعد ایک آزاد ملک ہمیں لے کے دیا تھا. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تمام پارٹیاں, چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپس تھیں یا الیکٹڈ گورنمنٹس تھیں, ان میں ہر پارٹی جو اقتدار میں تھی وہ ایک شخص کے گرد گھومتی تھی. یہی سلسلہ تھا جب پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو جیسا ٹاورنگ لیڈر تھا, یہی کچھ تھا جب بینظیر تھی, یہی کچھ ہے اب جب آصف زرداری ہیں, یہی کچھ نون لیگ کے ساتھ بھی ہے کہ پوری پارٹی جو ہے وہ گھومتی ہے نواز شریف کے گرد. تو یہ ہمارے ہاں جو پرسنالٹی کلٹ کہہ لیجئے اس کو یا جو کچھ بھی کہہ لیجئے, یہ ازل سے ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد جو آپ کریں بس وہی ٹھیک ہے. یہ جس نے کیا سزا بھگتی ہے. نون لیگ کی 3 حکومتیں آدھے راستے سے گھر بھیج دی گئیں, پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں آدھے راستے سے گھر بھیج دی گئیں. کسی نے چیف جسٹس سے لڑائی لے لی, کسی نے آرمی چیف سے لڑائی لے لی. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے کام کریں, ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں, اقتدار کو طول دینے کا نہ سوچیں, تو کوئی پنگا نہیں کرے گا. بالکل بخاری صاحب, اسی حوالے سے آپ بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکشن میں کر بھی رہے تھے کہ ماضی میں جس طرح سے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے یہ پالیسی اپنائی کہ -1 فار سم ٹائم, تاکہ پارٹی کو ایٹ لیسٹ اسپیس مل سکے. ایبسلیوٹلی آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی ذات کو نہ دیکھیں, اپنی پارٹی کے مفاد کو دیکھیں, اپنی پارٹی کے مفاد کے ساتھ ملک کے مفاد کو دیکھیں. اگر یہ 2 چیزیں آپ کے ہاں سے مائنس ہوں گی, آپ اس قدر خود پرست ہو جائیں گے. یہ تو آپ نے کبھی سننا ہے نا, تو جو لوگ ملتے ہیں نا بانی صاحب سے, وہ جیل میں اور اس سے پہلے جو جا کے زمان پاک میں ملتے تھے, ان کی ذرا حالت دیکھا کریں جب وہ باہر نکلتے ہیں. بالکل بخاری صاحب, اس سے علاوہ بھی بہت ساری باتیں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے بھی ہمیں کرنی ہے پروگرام کے ایک شارٹ بریک کے بعد, اور یہیں سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب, اس DGISPR کی کانفرنس کی ہم بات کر رہے تھے, اس کے بعد تحریک انصاف نے بھی ایک پریس کانفرنس کی جس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, اسد کیسر موجود تھے, اور اس میں جو لہجہ PTI لیڈرز کا تھا وہ تو مفاہمت کی بیسس کے اوپر تھا. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم بات چیت کے ذریعے حل نکالیں گے, سیاسی راستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. بٹ اس کے بعد پشاور میں ایک جلسہ ہوا جس میں وہاں کے KPK کے CM سہیل افریدی صاحب کا لہجہ جو تھا وہ اگین یہی تھا کہ وہ مزاحمت کی بات کر رہے تھے. وہ وہاں پر عوام بھی اور لوگ بھی وہ ڈی چوک میں جانے کی بات کر رہے تھے. تو بخاری صاحب, تحریک انصاف کی پالیسی ہے کیا ایکچولی میں؟ کیا اب راستہ مفاہمت کا استعمال کریں گے یا مزاحمت کا؟ دیکھیے, بنیادی طور پر آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ جنگ ہے مزاحمت اور مفاہمت کے بیچ. جی, کون سا راستہ PTI اختیار کرے گی یہ کہنا بہت مشکل ہے, اس لیے کہ میں آپ کو اس کی کنکریٹ ایگزامپلز دیتا ہوں. آپ کو یاد ہے 5 اسیروں نے جو پارٹی کے سٹالورٹس ہوتے تھے, جس میں شاہ محمود قریشی تھے, جس میں یاسمین راشد صاحبہ تھی, جس میں اعجاز چودھری تھا, یاد ہے آپ کو؟ جس میں وہ عمر صاحب تھے, وہ جو پنجاب کے گورنر بھی بنے تھے, ابھی نام آ جائے گا, عمر سرفراز چیمہ. انہوں نے خط لکھا کہ بانی صاحب, یہ جو مخاصمت ہے اور مزاحمت ہے چھوڑ دیں, سیاست کا راستہ نکالیں اور بات چیت شروع کریں. کوئی کان پر جوں رنگی کسی کے نہیں رنگی. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جو پارٹی کے پرانے لوگ تھے, سٹالورٹس, جو باقی رہ گئے, ویسے تو اب چانبورہ ہے نا باقی, لیکن وہ جو رہ گئے ہیں انہوں نے بھی جا کے مشورہ دیا جیل میں کہ حضرت صاحب سیاسی راستہ اختیار کریں. کسی کی بات انہوں نے سنی. ایک مرتبہ انہوں نے نوڈ کیا تھا کہ ہاں جائیں بات کریں, تو جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ایاز صادق, ان کے نگرانی میں مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہوئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ پھر ایک فائنل ڈرافٹ کی طرف بڑھنے کے لیے انہوں نے کہا اچھا ہمیں اجازت دیں, ہماری ملاقات کروا دیں تاکہ ہم بانی سے اس کی اپروول لیں. ابھی بھی بیرسٹر گوہر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ بانی سے ملاقات کروائیں تاکہ ہم وہ اپروول لینے گئے تھے, تو پیچھے سے انہوں نے کہا مذاکرات ختم.
تو یہ جو مفاہمت کا راستہ ہے یہ کئی دفعہ ٹرائی ہو چکا ہے. بانی ڈزنٹ بلیو ان اٹ. اس کا خیال یہ ہے کہ قوم سے لڑواتے رہیں, لیڈرشپ سے لڑواتے رہیں, فوج سے مخالفت کرتے رہیں, اسی سے راستہ نکلے گا. یہ وہ سوچ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاستدان کی کبھی نہیں رہی. بھٹو سے زیادہ بڑا طاقتور پاپولر لیڈر میرے نہیں خیال کہ ابھی اس کے قد کاٹ کا کوئی لیڈر ہے. اس نے بھی موت کو گلے لگا لیا, پھانسی کے پندے پر چڑھ گئے. انہوں نے ریزسٹ بھی کیا بہت, لیکن کوئی اس طرح کی جو لینگویج استعمال کرتے ہیں بانی فوج کے بارے میں, فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں, کسی کو غدار, کسی کو میر جعفر, کسی کو میر صادق, یہ کسی لیڈر نے پاکستان میں نہیں کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا مفاہمت کا کوئی راستہ تو بانی کے سامنے اب کوئی جرت نہیں کرتا بات بھی کرنے کی. ٹھیک ہے, نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ یا تو بانی کو ادراک نہیں ہے, اور یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک قوم ہوتی ہے جس کے سر میں جب تک لاٹھی نہ پڑے اسے ہوش ہی نہیں آتی. لاٹھیاں تو پڑ رہی ہیں, اگر انہیں ابھی بھی ہوش نہیں آ رہی تو بخاری صاحب اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ جو تینوں پریس کانفرنس کا ذکر کیا آپ نے, اس میں لہجہ کسی حد تک نرم تھا. جی بالکل. لیکن پھر اس کا بیڑا غرق کروا دیا انہوں نے سہیل آفریدی کی تقریر سے جو انہوں نے پشاور میں کل کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بانی کو جب تک یہ ادراک نہیں ہوگا کہ راستہ مخاصمت سے نہیں مفاہمت کو کی اپروچ سے نکلے گا, اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. نقصان پہ نقصان ہوتا چلا جائے گا. جہاں پی ٹی آئی آج کھڑی ہے, آج سے 1 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. بالکل. لیکن بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی پارٹیز اس ٹائم پر مذاکرات کے لیے, یا اسٹیبلشمنٹ اس ٹائم پر تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ جو پریس کانفرنس میں ہم نے دیکھا جس قسم کا لہجہ جو تھا وہ تحریک انصاف کے لیے کافی لیک آف ٹرسٹ دونوں سائڈز کی طرف سے. 4 خطوط لکھے بانی نے آرمی چیف کو, یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد. جن کا تذکرہ ہم نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی زبانی سنا ہو. جی. چاروں میں کیا کہا انہوں نے؟ چاروں کے جواب میں یہ کہا کہ اگر آپ بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ حکومت اور حکومت میں 2 بڑی الائیڈ پارٹیز کے ساتھ کریں. جی. سنی بانی نے کوئی؟ مانی کوئی انہوں نے؟ الٹیمیٹلی فوج نے کہہ دیا کہ ہمیں خط نہ لکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ لکھیں گے تو ہم پڑے بغیر ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. از دیٹ رائٹ اور ناٹ؟ یہ میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا نا, یہ ہوا نا. جی بالکل ہوا. جب آپ کو اتنا بڑا جواب مل گیا دندہ شکن, تو پھر آپ کو پولیٹیکل آپشنز کی طرف جانا چاہیے تھا. وہ اپنے خمار میں, اپنی خود پرستی میں اس حد تک اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں کہ وہی کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے. اس کے لیے نہ ان کے پاس پارٹی کی وہ اسٹرینتھ موجود ہے جو ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ تھی, جو پہلے استحکام پاکستان پارٹی کی صورت میں عادی رہ گئی, پھر اس کے بعد کچھ سٹالورٹس پارٹی کے جو ہیں وہ روپوش ہو گئے, اور کچھ کو سزائیں ہو گئی. یہ سب کچھ کے بعد جو باقی بچا ہے اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری کسی اور پر نہیں ہے سوائے بانی کے. لیکن بانی اس وقت جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ اپنی دونوں بہنیں اور اپنی بیگم, ان دونوں سے, یعنی ان دونوں سیگمنٹ سے ہٹ کے پارٹی کی بہتری کے لیے یا تو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور یا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی مسئلہ جو ہے وہ سیاسی طریقے سے حل ہو. جی بخاری صاحب, ماہرین کی یہ رائے تھی کہ اگر جس طرح سے پریس کانفرنس کی گئی اور اب جو تحریک انصاف میں چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ تحریک انصاف سے فاصلہ اختیار کرتے جائیں گے. فیصل وابڈا بھی یہی بات کر رہے تھے. ابھی ایک آزاد کشمیر میں تحریک انصاف کے ایک لیڈر ہیں, انہوں نے تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا. تو بخاری صاحب کیا یہ بارش کی پہلی بوند ہے؟ دیکھیے, یہ میں آپ کی اس بات سے اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں. یہ طارق محمود صاحب ہیں جو صدر تھے پی ٹی آئی کے, میجر ریٹائرڈ طارق, ٹھیک ہے جی, تحصیل کے صدر تھے یہ آزاد کشمیر میں, ضلع ببر میں. یہ بات کیا فیصل وارڈا نے نہیں کہی؟ یہ بات اس نے نہیں کہی کہ آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز تھے. جب بانی نے فیصلہ کیا علی امین گنڈاپور کو نکالنے کا, تو 35 ایم پی ایز جو ہیں کے پی کے پروونس کے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ ریزائن نہ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور اب جو وارننگ انہوں نے دی ہے, میرے خیال سے بانی کو یہ سن کے اس کے اوپر کچھ کرنا چاہیے. وہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر گورنر راج لگ گیا, جو کہ حکومت پتہ نہیں چاہتی ہے لگانا کہ نہیں لگانا, لیکن پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ لگ جائے, جی ٹھیک ہے, اگر یہ لگ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اب ان کی پارٹی کو وہاں جو سپورٹ حاصل ہے
وہ بھی ڈیوائڈ ہو جائے گی اور اینٹی پی ٹی آئی گورنمنٹ بن جائے گی وہاں پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایس کے تھرو. جی بخاری صاحب، اس ساری صورتحال نے حکومتی نمائندوں کو بھی کافی ہلہ شیری دی ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف وہ باتیں وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو شاید اب تک نہیں دی گئی تھی، ان سے ابسٹین کیا جا رہا تھا. اس حوالے سے مریم اورنگزیب صاحبہ بھی ابھی ریسنٹلی آج انہوں نے باتیں کی ہیں کافی کچھ، اور طلال چودھری صاحب بھی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو پھر بخاری صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حالات کو اس نہج تک لے کے آنے میں بھی حکومت کا کچھ کردار ہے؟ کیونکہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس قسم کی سیاسی گفتگو کرنی پڑی ہے وچ مینس کہ حکومتی پارٹیز ہیز فیلڈ. دیکھیے نہیں، میرے خیال سے اس کو اور طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ صورتحال کو اس نہج تک لانے کا کریڈٹ آپ نہ حکومتی پارٹی کو دیں، نہ آپ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ فوج کو دیں. اس کا کریڈٹ صرف ڈیزرو کرتی ہے پی ٹی آئی اور اس کی لیڈرشپ، اور خاص طور سے بانی. کیونکہ جب آپ کی ضد یہ ہو کہ میں نہیں مانتا، چاہے یہ کیوں نہ کہا جائے کہ آپ کے ساتھ آپ کے ابا حضور بیٹھے ہیں، تو آپ کہیں گے میں تو نہیں مانتا. یہ رویہ جو ہے یہ لایا ہے اس حد تک. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت سرکاری بیانات ہیں ان کی دو نوعیت ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بانی کے خلاف جتنا زہر اگل سکتے ہیں یہ موقع ہے، کیونکہ ہر چیز چھپ رہی ہے، ٹی وی پہ چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. مگر ایک اس کے اندر امپلائیڈ کوشش ہے گڈ بکس میں آنے کی. گڈ بکس میں آنے کی نہیں، ان کو یہ میسج دینے کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں. یہ صورتحال از ناٹ گڈ. جی لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں غدار کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے، یہ ہم نے تاریخ میں بھی اس کا پیٹرن جو ہے وہ آبزرو کیا. فاطمہ جناح سے شروع ہو جائے، چاہے وہ فاطمہ جناح ہے، عبد القدیر خان ہے، ذوالفقار علی بھٹو ہو گئے، نواز شریف صاحب، بینظیر بھٹو، کس کا نام لیں، تاریخ میں جتنے لیڈرز آئے ان کے لیے اس طرح کی اصطلاحیں استعمال کی گئیں، اور لیٹر آن وہی لیڈرز ہیروز بن گئے. تو کیا گارنٹی ہے کہ جب یہ حال ماضی بنے گا تو صورتحال ایسی نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں اب پھر کہہ رہا ہوں کہ جو ریڈ لائنز کراس کی ہیں پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کے بانی نے، یہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہیں. جب مجھے یہ پتا ہو کہ اٹس اے کوسچن آف مائی نیک، تو آپ تو نہیں بچیں گے. جی. تو فوج اگر یہ سمجھے کہ ایک پولیٹیکل اینٹی ایسی ہے جو فوج کو کمزور کرنا چاہتی ہے، جس کا فائدہ انہیں نہیں پہنچے گا، جو پاکستان کی دشمن قوتیں ہیں ان کو پہنچے گا، چاہے وہ بھارت ہے چاہے وہ افغانستان ہے. جب آپ اپنے ملک کی سلامتی کو، ملک کی انٹیگریٹی کو مینٹین رکھنے والے، پروٹیکٹ کرنے والوں کو چیلنج کریں گے، تو آپ خود کہاں کھڑے ہوں گے یہ سوچ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر سکے اپنے صوبے میں، آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، آپ کو ان کے آگے ہتھیار پھینکنا پڑے، آپ کو لیٹنا پڑا ہے ان کے آگے، وہ قوتیں جو اس وقت وہاں پر برسر پیکار ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ان کے دفاتر کھولیں، جب آپ کا نام رکھ دیا جاتا ہے طالبان خان، جب آپ کہتے ہیں میں 40,000 بندے لا کے بساؤں گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کانٹ ریزسٹ دم. آج کے پی کے کی حکومت کے جو وزیر اعظم سے کہیں ذرا ڈی آئی خان جا کے دکھائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ تو خزاں ہے باعث بربادی یہ چمن، کچھ باغ کا ہاتھ بھی اس میں ضرور ہے. جی کیا بات ہے بخاری صاحب، آپ نے ساری سچویشن کو اپنے شعر میں جو ہے وہ سم اپ کر دیا ہے. پروگرام میں ہم واپس آئیں گے، ایک شارٹ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کی اب انٹرنیشنلی تائید ہو رہی ہے دہشت گردی کو لے کر. پہلے بھی واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ آئی، پھر یوریشیا ریویو کی آئی، اب امریکی محکمہ دفاع جو ہے اس نے خود سے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس کے اندر اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ جو ویپنز 2021 میں امریکہ چھوڑ کر گیا تھا افغانستان کے اندر، وہ لیتھل ویپنز اب ٹی ٹی پی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہے پاکستان میں دہشت گردی کے اگینسٹ. اس طرح کے رپورٹس تو آل دو امریکہ کی طرف سے آ جاتی ہیں بخاری صاحب، لیکن کیا پریکٹیکل سٹیپس کچھ لیے جائیں گے امریکہ کی طرف سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جس کو ہم اتنا ترانے کی طرح گا رہے ہیں کہ پاکستان کا موقف جو ہے اس کو پذیرائی ملی ہے، یہ چاروں رپورٹس، پہلی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی تھی، اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ کی تھی، اس کے بعد یوریشیا میگزین کی تھی، اور اب یہ امریکی محکمہ دفاع کی رپورٹ جو ہے، یہ کھلا ثبوت ہے ہمارے اس موقف کا کہ یہ جو شدت پیدا ہوئی ہے پاکستان کے خلاف ٹی ٹی پی کے حملوں میں، اس کی وجہ اس اسلحے کا یعنی حصول ہے جو بہت خطرناک، اور جو نیٹو فورسز اور امریکن فورسز استعمال کرتی تھیں. یہ امریکی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں جو اسلحہ پکڑا گیا ان دہشت گردوں سے وہ میچ کرتا ہے ان تمام سیریل نمبرز کے ساتھ جو امریکی اسلحہ تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک تجربہ امریکہ کو بھی ہو گیا ہے کہ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کسی کے گھر کو ٹھیک کرنے کی،
آپ کو الٹیمیٹلی اپنا دامن بچا کے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے. اور میں امریکہ کے بارے میں ایک خاص بات کہتا ہوں, وہ یہ کہ امریکہ ہر جنگ میں گھس جاتا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے. یاد ہے آپ کو میں نے کئی دفعہ یہ اصطلاح استعمال کی ہے. یہی وجہ تھی کہ اس کو ویتنام سے بھاگنا پڑا, اس کو عراق سے بھاگنا پڑا, اس کو افغانستان سے بھاگنا پڑا. یہ سب ثبوت ہمارے سامنے. بخاری صاحب اس رپورٹ میں بھی اسی طرف اشارہ کیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا تجربہ کسی بھی مستقبل میں کمزور ریاستوں کی تعمیر نو کے لیے احتیاطی سبق ہوگا. بخاری صاحب کیا کوئی ریلیونس آپ دیکھ رہے ہیں غزہ کی سچویشن کے حوالے سے؟ ایبسلیوٹلی, دیکھنے کی کیا بات ہے اس میں, تو بالکل واضح روز روشن کی طرح یہ بات اس میں ہے کہ اگر آپ کسی کا گھر ٹھیک کرنے جائیں گے تو پھر آپ کی بھی اپنی خیر بھی نہیں ہے. تو تعمیر نو کے حوالے سے جو امریکہ رول ادا کرنا چاہتا ہے, جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد ہیں غالباً, جو وہ وہاں پر جو وہ بنانا چاہ رہے تھے غزہ ریویریا, یہ ساری خواہشات تو ہو سکتی ہیں, لیکن جب آپ یہ کرنے آئیں گے آپ کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی ہوا, ہم نے بھی تو کوشش کی تھی نا کہ افغانستان میں امن قائم ہو جائے. ہم بہت خوش تھے کہ دیکھیے ان کی مرضی کی حکومت وہاں قائم ہو گئی ہے, لیکن جو ہم نے اس کی قیمت ادا کی ہے, جو ہم کر رہے ہیں, یہ باقیوں کے لیے بھی سبق ہونا چاہیے. دیکھیے اس وقت یہ جو تفصیل اس رپورٹ کے اندر اس اسلحے کی مہیا کی گئی ہے. بالکل بخاری صاحب, اب جس طرح کا ویپن امریکہ چھوڑ کر گیا ہے, اب وہ پاکستان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے, پاکستان اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, تو کیا امریکہ کو پاکستان کچھ پریکٹیکل سٹیپس لینے کی طرف لے کے آ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ نے اس خواہش کا اظہار تو افغانستان سے کر دیا ہے کہ ہمیں اس اسلحے کا حساب دیں, اینڈ وی وانٹ دوز ویپنز بیک. یہ ایک ایسی رپورٹ پر ہوا تھا جو ہم نے یو این میں پیش کی تھی کہ یہ آپ کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے. یہ ہماری فورسز کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو اسلحہ وہ استعمال کر رہے ہیں. جی بالکل. تو یہ ریئلائزیشن ہے امریکہ میں. وہ کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ امریکہ پیا ایسے ہیں جس کا اعتبار کوئی نہیں ہے. بالکل. بخاری صاحب, بائی فورس لیا جا سکتا ہے یہ سارے ویپنز واپس؟ دیکھیے میرے خیال سے اگر امریکہ یہ حتمی فیصلہ کر لے تو اگر وہ بیٹھ کے دوحہ میں افغان حکومت قائم کروا سکتا ہے تو وہ کیا نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کیا نہیں کیا اس نے. جی بالکل. 10 نہیں 20 سال کی جنگ نیٹو کی فورسز, امریکہ کی فورسز کے ساتھ رہا نہ موجود وہ, اور اب پھر وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں بگرا میں رپورٹ دے دیں. تو امریکہ کا انٹرسٹ اس خطے سے ختم نہیں ہوا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بخاری صاحب, لیکن پاکستان میں بھی جو ہے وہ سی ٹی ڈی کافی ایکٹیو ہے اگینسٹ دیز ٹیررسٹس, اور پنجاب میں بھی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 12 دہشت گردوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ صرف دہشت گردی کی, وہ راہ سپانسرڈ لوگ تھے, وہ راہ کے لوگ تھے. بالکل. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال سے. اس کے ابھی دیکھیے گا آپ, اس کے انٹرویوز بھی آئیں گے کہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں. پاکستان کا جو ریزالو ہے کہ اب ہم اس فتنے کو پنپنے نہیں دیں گے, اس کے بارے میں میرا خیال ہے کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ سی ٹی ڈی ہے, چاہے وہ انٹیریئر منسٹری کے تحت آپریشنز ہیں, چاہے وہ رینجر کر رہی ہے, چاہے وہ ایف سی کر رہی ہے, چاہے وہ پاک فوج کر رہی ہے, ان کی خیر اب نہیں ہے. یہ تو میں آپ کو وثوق سے بتا سکتا ہوں, اور یہ بات بھی میں بلیو کرتا ہوں کہ نو بڈی, نو انڈیویجول, نو گروپس, no political party is stronger than the state. State is very powerful. It's very difficult to fight or attack a state. جی بالکل. بخاری صاحب, جس طرح سے ہم بات کریں کہ 12 لوگ گرفتار ہوئے ہیں را کے ایجنٹس, تو بخاری صاحب آہستہ آہستہ ان کے, آپ نے جیسے بات کی کہ ان کے ویڈیوز, ان کے انٹرویوز جو ہیں وہ پاکستان بنائے گا اور چلائے گا, تو اس طرح کے ڈاسیز, اس طرح کی جو ڈیجیٹل پروفس ہیں, وہ پاکستان کے موقف کو انٹرنیشنلی تقویت دینے میں مزید کتنا کردار ادا کریں گے, اور پھر بھارت کے لیے کتنے زیادہ جو ہے وہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہوگا؟ بھارت کو امبیرسمنٹ اٹھانی پڑ رہی ہے, ہمارے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے. یہ ایک حقیقت ہے, اٹس اے ریئلٹی آن دا گراؤنڈ. ہم یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے پاکستان کو بلیڈ کرانا چاہتا ہے. ہم دونوں سے نبٹ سکتے ہیں, ایک سے ملیٹریلی اور دوسرے سے اس کے خلاف کارروائیاں کر کے. جی آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گی کہ اس کے اندر بہت بڑی بڑی کامیابیاں جو ہیں وہ حاصل ہوں گی, اور یہ فتنہ الٹیمیٹلی اپنا دم توڑ جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. سی یو آل ٹمورو. اللہ حافظ.